नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है। आज भी हमारे साथ एक नई शख्सियत है, जनाब शाह फैसल साहब, जो कि 2009 बैच के आईएएस हैं और इन्होंने इंडियन सर्विसेज में टॉप किया था, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए अपने उस जॉब को छोड़कर एक पार्टी बनाई है, जिसके बारे में ये खुद ही बताएंगे कि क्यों ये इन्होंने ऐसा किया और क्या कारण थे। जी शाह फैसल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शाह फैसल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का एम होता है आईएएस आईपीएस एक्सट्रीम लेवल पे, और आपने वो किया और आपने उसमें एक मिसाल भी कायम की कि आपने टॉप किया इंडियन सर्विसेज में। तो उसके बाद आज आप इस मुकाम पे आ गए कि आज आपने उससे इस्तीफा देके इस तरफ एक पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ मुड़े, ऐसा क्यों? देखिए, सिविल सर्विसेज में आने का जो मकसद था वो यही था कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, इस रियासत में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनका इजाला कर सकें। ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 10 साल मैंने इस सर्विस में दिए, करीबन 10 साल। बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स मैंने देखी, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स मैंने कुछ इस रियासत में की। उस बीच मगर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब तक हम टॉप लेवल की पॉलिसी चेंज यहाँ पे नहीं लाएंगे, जब तक यहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको डील करने के लिए सही ब्रेन्स हमारे ऊपर नहीं होंगे, तब तक यहाँ का सिविल सर्वेंट ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकता है। तो फैसला मैंने ये किया कि 10 साल जो मैंने एक्सपीरियंसेस हासिल की, एक मौका मिला था मुझे कि यहाँ पे एक नई पॉलिटिक्स को इमेजिन करने का। तो हमने कहा कि आज तक सब कहते हैं कि सियासत गंदी चीज़ है, क्यों ना एक अटैम्प्ट किया जाए और इस गंदी चीज़ को साफ करने की कोशिश की जाए। तो वो सोच के मैंने फिर फाइनली सोचा कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए। जी फैसल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पॉलिटिक्स अगर गंदी है तो क्यों ना इसको साफ किया जाए और एक ऊपर लेवल पे ही साफ किया जाए। आप ये मानते हैं, इसमें आपका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत की वजह से ही, पॉलिटिक्स की वजह से ही जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं? देखिए, जिस तरह का क्राइसिस आप देखते हैं, चाहे वो जम्मू में देखें, चाहे आप कश्मीर में देखें, चाहे आप उस क्राइसिस को लद्दाख में देखें या हमारी रियासत के बाकी रीजन्स में देखें, आप देखोगे इट्स मोर लाइक ए पॉलिसी इशू। एक पॉलिसी फेलियर से हम गुजर रहे हैं। आज तक हम बात करते आए हैं, हम कोई स्वाभिमान की बात करता है, कोई कश्मीर की एस्पिरेशंस की बात करता है, कोई लद्दाख की डिसएम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन आज तक हमने जम्मू को डोडा से नहीं जोड़ा है। आज तक हम एक रास्ता नहीं दे पाए हैं। आज भी कश्मीरी 2 बार सोचता है जम्मू आने से पहले, उसको लगता है कि 12 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। आज भी आपका लद्दाख 6 महीने बाकी दुनिया से कटा रहता है। आज भी कहते हैं कि आज से 30 साल पहले कारगिल में प्लेन्स उड़ा करते थे, वहाँ पे लैंडिंग फैसिलिटी थी, आज वो लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है। आप दक्षिण मड़वा जाएंगे, आप देखेंगे बिजली आज भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। आपके गुरेज में अभी भी ट्रांसमिशन लाइन शायद नहीं चली गई है। हमारा कहने का मतलब है कि जो बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, हमने भी बहुत बातें की हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में देखने की वजह रहने की वजह से एक जो हमें सीख मिली वो ये मिली कि यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ किया जा सकता है। 1 लाख करोड़ का बजट है हमारा, एनुअल बजट। उस 1 लाख करोड़ के बावजूद हमारे जम्मू के गांधीनगर में आपको शाम के टाइम यूएसजी नहीं होगा अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। यहाँ देखिए, कश्मीर के हालात ख़राब हैं, हम मानते हैं, लेकिन जम्मू में तो हालात ख़राब नहीं है। अगर कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है, कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग की इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, जम्मू में हमें क्या चीज़ रोकती है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने से? कहीं ना कहीं पे हम पिछले सालों से जिन फिजूलियात में हमने यहाँ की पॉलिटिक्स को देखा है, जम्मू वर्सेस कश्मीर की लड़ाई, कश्मीर वर्सेस लेह की लड़ाई, उसमें जो ये आम आदमी है जिसकी ज़िंदगी हमने ख़राब की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारा जो इसका जो दोष है वो यहाँ के पॉलिटिशियंस पे पड़ता है। तो इसमें क्या लगता है कि आपको ब्यूरोक्रेसी का कोई अहम रोल नहीं है? देखिए, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक गणतंत्र में रहते हैं। एक गणतंत्र में जो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल से होता है या पॉलिसी पे जो से होता है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होता है। यहाँ पे कितने स्कूल बनेंगे, यहाँ का हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, कौन कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसकी फाइनल डिसीजन मेकिंग यहाँ के पॉलिटिशियन के पास है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, बहुत वेल मीनिंग ऑफिसर्स आप यहाँ मिलेंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी में, बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के अपने ऑफिसर्स हैं,
بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ان کو نہیں دیں گے ایسا جس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، تب تک ان کی بھی سارا جو ٹیلنٹ ہے، ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شاہ فیصل صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بھی 10 سال بیوروکریسی میں رہے، تو کیا آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کی پالیٹکس ہم نے کئی سالوں سے یہاں پہ دیکھی ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ فریش مائنڈز نہیں آتے ہیں، وہی سرکولیشن چلتی ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں آئے، کوئی ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد پالیٹکس میں آیا، کوئی زندگی میں کچھ کر نہیں پایا تو اس کے بعد پالیٹکس میں آیا، کوئی کرمنل تھا اس کے بعد جب جیل سے چھوٹا تو تھوڑا پبلسٹی ملی تو پالیٹکس میں آیا، کوئی بزنس مین تھا اس کو شاید بزنس نہیں چلا تو سوچا چلیے پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جس طرح کی پالیٹکس ہم آج کل اپنی اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں، اس میں نوجوان طبقے کے لیے، پڑھے لکھے طبقے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ایسی پالیٹکس آج کی 21ویں سینچری کے چیلنجز برداشت نہیں کر سکتی ہے، یہ نئی جنریشن کا اٹینشن نہیں گریب کر سکتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان آج ووٹ نہیں دیتا ہے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں، اس کو لگتا ہے کہ کیا کروں میں وہاں جا کے، یہ تو ایسی ایک جگہ بن گئی ہے جہاں ہمارے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ سو میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک ہم پالیٹکس کا نقشہ نہیں بدلیں گے تب تک اس ریاست کا نقشہ بدلنا بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ جی، بہت بہت اچھی باتیں آپ نے کہی۔ ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جموں اور کشمیر، خاص کر کشمیر کے حالات میں نوجوان طبقہ آپ کے ساتھ لگ بھگ کتنا جڑا ہوگا اس سمے؟ دیکھیے، جو جس طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے کشمیر میں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں وہاں پہ رسپانس ملا۔ کشمیر کے تمام علاقوں سے ہزاروں بچے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہزاروں نوجوان ایکسپیرینس لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات جموں میں جب ہم آئے تو جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی اس سے بڑھ کے ہزاروں لوگ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سے یہاں پہ مل رہے ہیں، جموں کے دور دراز علاقوں سے جہاں پہ شاید سوشل میڈیا کی میسج بھی نہیں جاتی ہے، اخنور سے، آر ایس پورہ سے، آپ کے ہیرا نگر سے، آپ کے نوشہرہ سے، سانبا سے، کٹھوا سے، ریاسی کے بہت علاقوں سے، راجوری پونچھ سے، ڈوڈا سے، ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم سا ہمارے یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اس کی ہمیں بالکل توقع نہیں تھی۔ آئیڈیا شاید سب کا یہی ہے کہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی آوازیں ہماری ریاست میں آئیں، جو نئی آوازیں بھائی چارے کی بات کریں گی۔ لوگ اوب چکے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں، جو ڈویژنز ہم نے یہاں پہ دیکھے، ہندو مسلمان بودھ سکھ عیسائی کی جو ہم نے لڑائی یہاں پہ دیکھی، میرا آپ یقین کیجئے کہ جو بھی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں وہ ویل میننگ ہے، سرفرے نوجوان ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نئی ایک تبدیلی لائیں اور لوگوں کو جوڑیں۔ جی شاہ فیصل صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے کی مہم آپ نے شروع کی ہے، آپ نے اپنی پارٹی کا نام جو رکھا ہے، اس سے جموں کے تو ٹھیک ہے لیکن کشمیر کے حالات میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، کشمیر کے لیے ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم وہاں پر ڈیموکریسی کا جو کنسپٹ ہے اس کو ہم اس ڈیموکریسی کو ڈیپن کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کشمیری کو آپ آج بولتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی ہے، وہ کہتا ہے کہاں ہے ڈیموکریسی؟ یہاں تو الیکشنز میں پرابلم ہوتی ہے، یہاں تو فریڈم آف سپیچ میں پرابلم ہے، فریڈم آف اسمبلی میں پرابلم ہے، یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن میں پرابلم ہے، یہاں جو بیسک رائٹس ایک کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، وہ ڈیموکریسی کے رائٹس ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈیپن کر کے الیکٹورل پروسیس کے ذریعے، نان وائلنٹ پروسیس کے ذریعے انگیجمنٹ کر کے اپنے پولیٹیکل رائٹس جو اس ریاست کے ہر ایک فرد کے ہیں، ان پولیٹیکل رائٹس کی انفورسمنٹ ہم کریں گے۔ ہمیں کوئی لڑائی کرنے کی کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، ہم جمہوری طریقے سے لڑ کے یہ اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے جو اس وقت کشمیری نوجوان کو جی مل شاہ رہا ہے۔ فیصل صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ پیچھے ابھی پنچایت کے الیکشن گئے، کارپوریشن کے الیکشن جو گئے، بڑے اچھے وے سے گئے، جس میں کشمیر میں کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تو وہ بھی تو ایک اچھی جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج آپ دیکھیں ملیٹنسی کا ریٹ کشمیر میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، آئے دن 5، آئے دن 8، جس میں سے 4 انڈین ہوں گے، یہاں کے ہوں گے اور کشمیر کے ہوں گے، اور 2 فورن ملیٹنٹس ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ریٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پنچایت الیکشنز اگر آپ ریسنٹ والے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو پارٹیسپیشن رہی وہ اس طرح کی سفیشینٹ پارٹیسپیشن نہیں رہی جیسے ہونی چاہیے۔ ہم نے 2014 2015 میں جس طرح کے الیکشنز میں جو پارٹیسپیشن دیکھی، میں خود ڈی سی تھا ان دنوں، ہم نے 70 سے 80% کی پارٹیسپیشن دیکھی۔ لوگوں نے ایک موقع دیا جمہوریت کو۔ اس کے بعد ہم نے 2018 میں
ایسے حالات دیکھے کشمیر میں کہ قریباً نیئر ٹوٹل بلیک آؤٹ اور بائک آؤٹ ہو گیا الیکشنز کا. آج ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوا 4-5 سال میں کہ ہماری جو جمہوریت پہ ہمارا جو اچانک سے ایک طرح کا ٹرسٹ بنا تھا, اس ٹرسٹ کا کیا ہوا؟ آج نوجوان وہی پوچھتا ہے ہم سے, اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں کی جو ہلاکتیں ہوئی, یہاں پہ جو فوجیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی, یہاں پہ جس کا بھی کوئی جو مرا, اس سے کوئی سلوشن نکلنے نہیں والا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سارے گن سائلنٹ ہو جائیں. یہاں پہ ڈیموکریٹک نان وائلنٹ میتھڈ سے اگر سیاسی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہم اس وقت میسج لے کے فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل پارٹیسپیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت بڑی بات ہے. جی فیصل صاحب, ایک اور چیز آپ سے اہم پوچھنا چاہیں گے کہ جموں کشمیر میں لے کے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جموں میں بھی آپ آئے تو نوجوان طبقہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جڑا, اور کشمیر میں بھی آپ کو سوچ نہیں تھی کہ کتنا نوجوان طبقہ جو ہے وہ آپ سے جڑے گا, لیکن بہت ہزاروں کی تعداد میں چنا. تو کیوں آپ نے اس بار لوک سبھا کے الیکشن کے چناؤ کو جانے دیا, کیونکہ اگر چنے جاتے تو دلی میں آپ کی آواز کو سنا جاتا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں سلیوشنز دینے آئے ہیں. جی, ہم نہ کرسی کے پیچھے آئے ہیں, نہ پی ایس او کے پیچھے آئے ہیں, نہ گاڑی کے پیچھے آئے ہیں. ہمارا فوکس ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہماری پہلی پریارٹی ہے. اس کے ساتھ لوگ جوڑنا ہماری پہلی پریارٹی ہے. کل جب میں نے یہاں اپنے ڈوگرا برادری کے لوگ میرے ساتھ جڑے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. شاید مجھے ایم پی ایم ایل اے بننے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی. ہمیں یہ احساس نہیں دینا ہے کہ ہمیں جی الیکشن کی کوئی جلدی ہے, ہمیں کرسی لینے کی کوئی جلدی ہے. ہم نے یہ سیکریفائس ایک بار اور پھر سے کیا ہماری پارٹی نے. دیکھیے, بڑا مشکل ڈیسیجن تھا پارلیمنٹ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہ کرنا, مگر اس سے بڑا امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہیں. جی فیصل صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ جس طریقے کے کشمیر کے حالات ہیں اس طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر سے ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے, تو جب جڑے تو کیوں نہیں, کیونکہ میں نے کرسی کی بات, پی ایس او کی بات یا منسٹری کی بات نہیں کہی, کم سے کم آپ کی آواز دلی تک پہنچتی, اور دلی وہاں جہاں آپ بیٹھتے تو کم سے کم اگر جیت کے آتے تو وہاں سنوائی ہونے کے چانسز تھے. یدی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا پولیٹیکل سینیریو خراب تھا تو وہاں آپ کا نمائندہ یا آپ جا کے وہاں ریپرزینٹ کر سکتے تھے کشمیر کو. دیکھیے, جس پلیٹ فارم کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹی بنی, یہ اپنے آپ میں بہت ساری آوازوں کا کلیکشن ہے, گیدرنگ ہے. یہ اب شاہ فیصل کی اکیلی آواز کی بات نہیں ہے. جس طرح کا ایکسپریشن ہمیں مل رہا ہے, جس طرح کی انگیجمنٹ مل رہی ہے, آج اگر میں جموں آیا ہوتا لوگ مجھے یہ کہتے کہ یہ تو ووٹ لینے آیا ہے, اس لیے شاید یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے. ہم نے آج جب لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ کی بات کی, بھائی چارے کی بات کی, ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی الیکشن کی گمک نہیں ہے, یہ یہاں ووٹ لینے نہیں آئے ہیں, اور ان کو کوئی جلدی نہیں ہے یہاں پہ کرسی پہ چڑھنے کی. تو آئی تھنک ہمارے لیے وہ ٹرسٹ, وہ سینٹیمنٹ زیادہ ضروری ہے. پارلیمنٹ میں ہمیں بات کرنے کا بار بار موقع ملے گا, آگے بھی وہ موقع ملیں گے. اس وقت ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. جی شاہ فیصل صاحب, جیسا کہ ہماری بیک ہسٹری بتاتی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر بنا وہ کشمیر سے ہی بنا, تو کیا ماننا ہے آپ کا چھوٹے شبدوں میں, جیسا آپ نے ابھی بھی کہا, پھر دوبارہ میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کیا ماننا ہے آپ کا کہ پولیٹیکل سینیریو خراب رہا, اس کی وجہ سے ہی کشمیر کے حالات خراب ہوئے؟ دیکھیے, مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی اور ریجن سے کسی کو چیف منسٹر بننا تھا, لداخ سے بننے والا تھا, جموں سے بننے والا تھا, اور اس کو بننے نہیں دیا گیا. دیکھیے, ہماری ریاست کی جو ڈیموگرافکس ہیں, یہاں کی جو الیکشنز کی جو پروسیس ہے, اس میں نمبرز کا کھیل ہوتا ہے. ہر ایک کو رائٹ ہے چیف منسٹر بننے کا, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایم ایل ایز چاہیے. میرا ماننا ہے کہ جو یہ چیف منسٹر جموں کا ہونا, چیف منسٹر کشمیر کا ہونا, لداخ کا ہونا, یہ ساری پولیٹیکل کیمسٹری ہے. فائنلی عوام کی زندگی کس چیز سے بہتر نہیں سر, میرا پرشن بالکل ڈیفرنٹ تھا اس سے. میرا پرشن یہ تھا کہ کشمیر سے چیف منسٹر رہے, لیکن کیا اس پولیٹیکل سینیریو کی خرابی تھی جس کی وجہ سے کہ کشمیر کے حالات جو ہے وہ سدھر نہیں پائے؟ دیکھیے, چیف منسٹر بننا کافی نہیں ہے. کل آپ مجھے بھی کرسی پہ بٹھائیں گے, کل آپ خود بھی کرسی پہ بیٹھ جائیں چیف منسٹر بن کے, تو آپ کے پاس جب تک یہاں پہ لوگوں کو مرہم لگانے کا فارمولا نہیں ہوگا, جب تک آپ کو ول نہیں ہوگی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, تب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے. اگر آپ صرف کرسی پکڑنے کے لیے چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں,
پھر یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ کسی کو بھی مطلب لائیے. اٹ مینس کہ جو چیف منسٹر آئے ان کے پاس ملم ہی نہیں تھی لگانے کے لیے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہونا چاہیے اس میں ول ہونی چاہیے. اگر مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے, اگر میں لوگوں کی لائفز چینج نہیں کر پاتا ہوں, مجھے وہاں کرسی کو چھوڑنا چاہیے. یہاں پہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کرسی پکڑنے کے لیے لوگ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں, عوام کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیس سے, ان انسٹیٹیوشنز سے, وہ ختم ہوا ہے. آج ہم ان انسٹیٹیوشنز کا زوال دیکھتے آ رہے ہیں. آج یہ حال ہے ہماری ریاست کا کہ چیف منسٹر کی پرمیشن کے بغیر آپ کی فیڈرل ایجنسیز آتی ہیں, یہاں پہ ریڈ کرتی ہیں, یہاں کس کس کو پکڑتی ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ کوئی چیف منسٹر کی پرابلم نہیں, یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی پرابلم ہے. ہماری ریاست ایک بہت یونیک ریاست ہے, اس کا ایک یونیک ایگزسٹنس ہے. جب مہاراجہ نے سوچا ہوگا کہ یہ ریاست کو ہمیں اس طرح سے بنانا ہے, وہ ایک ویژن کے ساتھ ایک چیز بنی ہے. آج ہم اس ویژن کے ساتھ شاید جسٹس نہیں کر پا رہے ہیں. جی بالکل شاہ فیصل صاحب, باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے, لیکن سمے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ سے ایک آخری اور اہم پرشن پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نوجوان پیڑھی کے آپ یوا ہیں اور آپ کے ساتھ نوجوان جڑ بھی رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ پولیٹیکل پارٹیز ان سب سے ہٹ کے پرشن کر رہا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ نشے کی اور بڑھ رہا ہے, نشے کو اپنا رہا ہے. تو کیا کارن ہے, کس طریقے سے آپ کی سوچ ہے کہ ان کو اس نشے سے مکت کیا جائے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ جموں ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ بھارت کا کوئی بھی کونا ہے, کیونکہ جموں کشمیر بھارت کا ایک ابھن انگ ہے, یہ آپ مانتے ہیں. تو کس طریقے سے یوا پیڑھی کو نشے سے دور کرنے کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے, نوجوانوں کو جب تک آپ امید نہیں دیں گے, ان کو زندگی جینے کا مزہ جب تک نہیں آئے گا, تب تک وہ زندگی سے دور چلے جائیں گے. پہلے تو سپلائز کی ایشو ہے, ہم نے آج تک انفورسمنٹ اس طرح کی نہیں کہ ہم سپلائی آف ڈرگز پہ کچھ کام کر پاتے. اس کے بعد ڈیمانڈ سائڈ سے ہم نے نوجوانوں کے لیے ویسی اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کی جس کی وجہ سے ان کو امید مل سکتی تھی. ہم نے SRO 202 لایا اور ان کی نا امیدی کے لیے ارینجمنٹس کیے. ہم نے جن کو ٹیچر بنایا ان کو تنخواہ نہیں دی. ہم نے اپنی طرف سے جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے یہاں پہ کریٹ نہیں کی. ہم نے ان کے ریکریشن کا سامان یہاں پہ پیدا نہیں کیا کہ جس میں وہ خوش رہ سکتے تھے. اس وجہ سے یہاں پہ ڈرگس کا, یہاں پہ نا امیدی کا ایک جو ماحول ہے وہ بنا ہوا ہے. ہماری امید رہے گی کہ ہم نوجوانوں کی انگیجمنٹ کے لیے نئے طریقے پیدا کریں, ان کو ایک رائٹ دے دیں, اسٹیک ہولڈنگ دیں, ان کو پلیٹ فارمز دیں کہ جہاں ان کی اپنی انرجیز باہر جا سکتی ہیں. ایک پازیٹیو ماحول یہاں پہ بنائیں گے جس میں سارے ریلیجن کے لوگ, سارے ریجن کے لوگ مل کے. بالکل شاہ فیصل صاحب, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پرشن اور پوچھوں گا کہ جس طریقے سے سینٹر گورنمنٹ جو ابھی پیچھے 5 سال رہی ہے, NDA گورنمنٹ, انہوں نے جموں کشمیر کے لیے کافی فنڈز بھی دیے, کافی ایسے پروجیکٹس تھے جو امپلیمنٹ ہوئے, 4 لیننگ کا, ناشری ٹنل کا, اور بھی کئی ایسے کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ جو لائے گئے. تو کیا لگتا ہے کہ سینٹر اور اسٹیٹ کی گورنمنٹ میں آپس میں پراپر لائزننگ نہیں رہی؟ کیا ماننا ہے آپ کا, یا لیڈرشپ ٹھیک نہیں تھی؟ دیکھیے, فائنلی رسپانسبلٹی اسٹیٹ گورنمنٹ کی بھی ہے کہ وہ جس طرح سے سینٹرل گورنمنٹ سے جو انیشیٹیوز آئے ان کو وہ ریسپیکٹ کرے. اگر سینٹرل گورنمنٹ انیشیٹیو نہیں لا رہی ہے تو سینٹرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا یہ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں پہلے اپنے لیڈروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا, جو وہاں سے پیسے آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. آج بھی یہاں ڈرینیج کا, آج بھی یہاں روڈز کا, ہاسپٹلز کا, ایجوکیشن کا جو حال ہے وہ تو میں نہیں مانتا اس میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ چاہے گی کہ یہاں پہ خرابی ہو جائے. ہماری اپنی کیپیسٹی کا بھی کچھ مسئلہ ہے, سینٹرل گورنمنٹ کی بھی غلطیاں ہیں, لیکن ہم نے خود بھی یہاں پہ چیزیں سدھارنے کا کوئی موقع ہم نے جو یہاں پہ لیا نہیں ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی ریئلائز کر کے اس ریاست کے پہلے سٹیک ہولڈرز ہم ہیں, پہلی ذمہ داری ہم لوگوں بالکل ہماری ہے, یہاں ٹھیک کریں, اس کے بعد ہمیں انگلیاں اٹھانی چاہیے. جی بالکل شاہ فاضل صاحب, آپ کی باتوں کو ہمارے درشکوں نے سنا کہ ایک نوجوان پیڑھی کا کیا کہنا ہے اور نوجوان طبقے کا کیا کہنا ہے. ایک پڑھے لکھے IAS آفیسر جو کہ آج پارٹی اور پولیٹکس میں انہوں نے انوالو ہوئے اپنی پدبھار کا استعفیٰ دے کے, تو ان کا کیا ماننا اور کیا کہنا ہے. آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. جی درشکوں, آپ نے شاہ فیصل صاحب کو سنا, اب آپ سے ہم ودائی لیں گے. دھنیہ واد.